-1। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तज़मीन जावेद और यह है खबर से तज़िये तक। जुम्मा, हफ्ता, इतवार और पीर, ये 4 रोज पाकिस्तान की सियासत में हमेशा याद रखे जाएंगे। जुम्मे के रोज DGI SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस या प्रेस ब्रीफिंग आप कह सकते हैं उनको, तमाम मीडिया के सीनियर सहाफ़ियों से जूनियर सहाफ़ियों से उनकी एक प्रेस ब्रीफिंग थी, जिसमें उन्होंने नाम लिए बगैर कहा कि एक जहनी मरीज और एक खुद पसंद जो कि नरगिसियत का शिकार है, जिसको आप अंग्रेजी में नार्सिसिस्ट कहते हैं, उसने जो जुबान इस्तेमाल की है वो काबिल मजम्मत है। और यहाँ तक कह दिया है कि कहीं ना कहीं मौसूफ जो है वो कौमी सलामती के ख़तरा के तौर पे अब गर्दाने जाएंगे। जिस पर एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि आपका मकसद कौन था, उन्होंने नाम लेके बात की बानी PTI इमरान खान साहब के हवाले से एक सहाफ़ी सीनियर सहाफ़ी ने, तो उन्होंने कहा मजीद अब इसमें एक और लफ्ज़ ऐड कर लीजिए, जहनी मरीज। बहरहाल उसके बाद फिर हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इस पर रद्द अमल आया। हफ्ते के रोज़ खैबर पख्तूनख्वा में सलमान अकरम राजा साहब ने, असद कैसर साहब ने और बैरिस्टर गौहर साहब ने, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन है, वो कभी इनकी चेयरमैनशिप भी इस्टेब्लिश नहीं हो पा रही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने, उन्होंने कहा है कि हम कन्फ्रंटेशन की सियासत नहीं करना चाहते और हम चाहते हैं कि मामला इफ़ाम तफ़हीम से हल हो जाए। लेकिन उन्होंने जो कहा कि अफसोसनाक है उनके बकौल की जो ज़बान इस्तेमाल की गई। लेकिन बहरहाल फिर हुकूमत की तरफ से जो ख्वाजा आसिफ साहब है, डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने कहा है कि DGI SPR की जो स्पीच थी या जो उनका जो खिताब था सहाफ़ियों से, वो बहुत वेल गार्डेड था और यही रिस्पॉन्स आना चाहिए था, क्योंकि बातचीत ये की जा रही थी कि ये जवाब किसकी तरफ से आना चाहिए था, इमरान खान साहब को, जो कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि उनका अकाउंट जो है उनके दरस में तो नहीं है, लेकिन जब भी कोई मीटिंग होती है डयाला जेल के अंदर, में देखा पिछले हफ्ते 1 माह बाद जो मीटिंग हुई इमरान खान साहब की हमशीरों से, उसके बाद इमरान खान साहब के एक्स अकाउंट से जो एक ट्वीट आई जिस पर बहुत हंगामा भी मचा और अफसोसनाक हद तक उसमें जो ज़बान इस्तेमाल की गई वहाँ से, और फिर DGI SPR की तरफ से जो प्रेस आप कह सकते हैं सहाफ़ियों से जो बातचीत की गई, उस पर भी बहुत से सर्कल्स की तरफ से बातचीत की जा रही है कि क्या स्टेट इंस्टीट्यूशंस की तरफ से ये ज़ुबान आनी चाहिए थी या नहीं आनी चाहिए थी। लेकिन इसमें एक राय ये भी है, क्योंकि अब सियासत जो है इसी तरह की बनती जा रही है। उन्होंने कहा DGI SPR साहब ने कि हमें सियासत से अलग रखा जाए और फ़ौज को डिस्कस किया जाता है और फौज के इंटरनल मामलात को डिस्कस किए जाते हैं। खासतौर पर CDF की नोटिफिकेशन हवाले से उन्होंने कहा कि उस पर बहुत कयास आराइयाँ की गई और उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि कयास आराइयाँ वही लोग करते हैं कि जो चाहते हैं कि फौज के अंदर जो है मामलात जो है वो खराबी की तरफ जाए। बहरहाल बहुत ही सेंसिटिव मैटर है। फिर हमने देखा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल, उसके जो रहनुमा एहसन इकबाल साहब की तरफ से भी बयान है, उन्होंने कहा अगर मैं तकरीर करता तो उससे ज़्यादा हाश तकरीर करता। सिर्फ PMLN तक ये बात नहीं रुकी है, कल मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने भी इस पर अपनी लबकुशाई की है। और जो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, उन्होंने हवाला दिया कि जो उनके बानी थे यानी अल्ताफ हुसैन साहब, वो भी हमने रियासत पर उनको हावी नहीं किया, रियासत को चुना। जब उन्होंने मुबैना तौर पर रियासत के खिलाफ बात की तो हमने जो है पाकिस्तान को चुना। उन्होंने मशवरा दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को कि वो भी रियासत को चुने और इमरान खान साहब को ना चुने। अच्छा, फिर यहाँ तक ये बात महदूद हुई। फिर चीफ मिनिस्टर बलोचिस्तान सरफराज बुगटी साहब की भी कल एक प्रेस ब्रीफिंग थी, जिसमें उन्होंने मजम्मत की जो जुबान इस्तेमाल की जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से अफवाज पाकिस्तान के लिए। तो ये बहुत सारे मामला हैं, मतलब तमाम इस वक्त सियासी क़ुव्वत जो है वो DGI SPR साहब की प्रेस ब्रीफिंग के साथ खड़ी है, सिवाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। कल खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो जलसा हुआ उसमें फिर से वही जुबान इस्तेमाल की गई जो कि वहाँ के चीफ मिनिस्टर सुहेल आफरीदी साहब ने इस्तेमाल की। तो बहुत ही एक अजीब मुअम्मा है इस वक्त कि क्या किया जाए। हम चाहते हैं कि इफ़ाम तफ़हीम से मसला हल हो और अगर किसी जमात की सियासत खत्म की जाने की बात की जा रही है तो किस हद तक हुकूमत जाएगी, क्या -1 के फॉर्मूले पे अप्लाई किया जाएगा। फैसल वाबदा साहब कहते हैं कि कुछ भी हो सकता है अगर उन्होंने अपनी लाइन को तब्दील नहीं किया, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वही कन्फ्रंटेशनल पॉलिटिक्स की, तो नतीजा कुछ भी आ सकता है। इस हवाले से बात करते हैं, बहुत ही सेंसिटिव मामला। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के जख्मों पर मरहम रखा जाए। हमने दावत दी है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की रहनुमा है MNA आसिया इसहाक साहिबा, और उनके साथ मौजूद हैं सीनियर सियासतदान हैं और साबिक तर्जुमान रह चुके हैं वज़ीर आला बलूचिस्तान के बाबर यूसुफजई साहब। आप दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आसिया साहिबा, कल मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने कराची में जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसके अंदर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब का जो बयान है बहुत मानी खेज है। यानी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ये समझती है कि -1 के फॉर्मूले पे, यानी माइनस इमरान खान के फॉर्मूले पे अब जो है अमल दरामद हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। देखिए, इस बात को समझने की जरूरत है कि सूरत हाल यहाँ तक आई क्यों है। आप DGI SPR के प्रेस ब्रीफिंग को तो डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता
کہ پاکستان کا جو میڈیا ہے وہ عمران خان کے بیانات کو کیوں نہیں ڈسکس کرتا. وہ جب پاکستان آرمی کے چیف کو کے لیے ہذیان بکتے ہیں, غلط زبان استعمال کرتے ہیں, تو اس پر پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جی یہ تو انڈیویجول کو ہم بات کر رہے ہیں, ہم ادارے کو کچھ نہیں کہہ رہے. اور جب جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس پی آر وہی الفاظ استعمال کرتے ہیں عمران خان کے لیے, تو پوری تحریک انصاف کو کے تن بدن کے اندر آگ لگ جاتی ہے. یعنی کہ یہاں پر وہ چاہتے ہیں کہ انڈیویجول میٹر رہے, لیکن وہاں جب ان کے لیڈر پہ بات آتی ہے تو وہ پھر اس کو انڈیویجولیٹی کے اوپر نہیں لے کر جاتے. سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کے لیے ایک بات جو صحیح ہے وہ دوسرے کے لیے غلط ہو, اور جو دوسرے کے لیے غلط ہے وہ آپ کے لیے صحیح ہو. یہ ایسا نہیں ہو سکتا. اگر تو آپ لاجک کے اوپر ہیں, اگر تو آپ نظریات پر ہیں, تو پھر ایک ہی طریقہ کار آپ استعمال کریں. دوسری بات یہ کہ ایک بات بہت اچھی طریقے سے سمجھ لیں کہ یہ جو ہے یہ 2018 سے 2022 کا ٹائم نہیں ہے کہ جب آپ کے اوپر جو ہے وہ انڈیا جو ہے وہ حملہ کرنے کے لیے آتا ہے اور ہم ابھینندن کو پکڑ لیتے ہیں, اور آپ کا پرائم منسٹر جو ہے وہ پورے ایوان میں کھڑے ہو کر جو ہے اس کو کہتا ہے کہ جی ہم گڈ جیسچر کے اندر دشمن کے پائلٹ کو ہم واپس کر رہے ہیں. یہ کون سا طریقہ کار تھا؟ آپ صرف یہ دیکھیے کہ اس دوران کے اندر پاکستان کو جتنا نقصان ہوا اور اس کے بعد جتنا نقصان ہوا, کیا وہ غداری نہیں تھی؟ کیا یہ والی بات کہنا کہ اوورسیز پاکستانیز جو ہیں وہ ریمیٹنسز بند کر دے, یہ غداری نہیں تھی؟ کیا یہ بات غداری نہیں تھی کہ پاکستان کے عوام جو ہے ان کو یہ کہنا کہ وہ آپ بجلی کے بل اور گیس کے بل اور پانی کے بل دینا بند کر دیں؟ کیا یہ غداری نہیں تھی؟ کیا آئی ایم ایف کو خط لکھ کر یہ کہنا؟ اچھا ٹھیک ہے اسد صاحبہ, بالکل آپ کے نزدیک یہ سب غداری تھی, تو آپ ان کے حکومت کا حصہ کیوں بنی تھی آپ کی جماعت؟ اب دوبارہ سے سوال میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ سب غداری تھی آپ کے نزدیک, تو آپ کی جماعت حکومت کا حصہ کیوں تھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ؟ جناب عالی, آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے, ایم کیو ایم پاکستان نے جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا تھا تو ووٹ آف نو کانفیڈنس دیا تھا. ہاں تو 4 سال تو آپ ان کے ساتھ حکومت میں تو نہیں نا. یہ بات کیوں بھول جاتے ہیں؟ اور دوسری بات یہ, جب آپ یہ والی بات کر رہے ہیں ریمیٹنس بند کرنے کی بات, آئی ایم ایف کو خط لکھنے کی بات, یہ عمران خان نے گورنمنٹ میں بیٹھ کے تو نہیں کیا تھا, گورنمنٹ کے بعد باہر جانے کے بعد آپ نے ابھی حوالہ دیا نا انڈیا والی جنگ کا, وہ تو آپ کے دور میں ہوئی تھی نا جناب عالی. تو جب یہ ہوا تھا اور اس کے بعد ہم نے اپنے ریزرویشنز کا اظہار کیا تھا اور اس کے بعد ووٹ آف نو کانفیڈنس دیا تھا. نہیں, وہ تو موقع 3 یا 4 سال بعد آیا, 2019 میں پلوامہ کا واقعہ ہوا تھا. بہرحال بابر یوسف زئی صاحب السلام علیکم, بہت شکریہ آپ کا. بابر صاحب, کل سرفراز بگٹی صاحب نے ایک پریس بریفنگ دی ہے اور پریس کانفرنس سے بات کی, انہوں نے بھی وہی کہا ہے کہ عمران خان صاحب کو اپنی زبان پہ نظر ثانی کرنی چاہیے. پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے انہوں نے بات کہی. سرفراز بگٹی صاحب کو یہ ضرورت کیوں پیش آئی کہ انہوں نے اس معاملے پہ بات کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین بھائی, سب سے پہلے آپ کا شکریہ, آپ کے چینل کا شکریہ. دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دن ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو پریس بریفنگ دی ہے, پریس کانفرنس کی ہے, وہ پورے پاکستانی قوم کے جذبات کی ترجمانی کی ہے. انہوں نے پاکستانی قوم کے جذبات کو جو ہے نا وہ الفاظ میں بیان کیا ہے. سرفراز بگٹی صاحب کو ضرورت اس لیے پیش آئی کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں بحیثیت بلوچستانی اور پاکستانی ریاست سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. سیاست بعد میں ہے, سب سے پہلے ریاست ہے. وزیر اعلیٰ بلوچستان پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں, تو انہوں نے بلوچستان کے لوگوں کی ترجمانی کی ہے اور پی ٹی آئی کو یہ پیغام دیا ہے کہ یہ جو آپ کا رویہ ہے, یہ جو آپ کا لہجہ ہے, یہ جو آپ کے ٹویٹس ہیں اور یہ جو سوشل میڈیا پر آپ جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں, یہ بالکل غلط ہے. آپ کے باہر ملکوں میں بیٹھے ہوئے یوٹیوبرز, ویلاگرز اور آپ کے اکاؤنٹ سے ہمارے ملک کے چیف آف ڈیفنس کمانڈر کو, چیف آف ڈیفنس فورسز کو آپ کس طرح کے اس کے خلاف زبان استعمال کر رہے ہیں. پاکستانی عوام کے جذبات عمران خان کی ٹویٹ کے بعد مجروح ہوئے ہیں. ہر پاکستانی کے دل میں اس ٹائم غم اور غصہ ہے. ہم ایک محاذ پر انڈیا سے لڑ رہے ہیں, انڈیا کی پوری کوشش ہے کہ ہم پہ جنگ مسلط کی جائے, جاریت کی جائے. ایک ہم بارڈر پر ہم افغانستان سے لڑ رہے ہیں, انٹرنیشنل پریشر کو ہم فیس کر رہے ہیں, اور آپ کی جماعت اٹھتی ہے اور ہمارے چیف آف ڈیفنس فورسز کے اوپر الزام لگاتی ہے. تو پی ٹی آئی کیا سمجھتے ہیں کہ وہ دودھ کے دلہے میں, وہ ایلین ہے, وہ ہمارے چیف آف ڈیفنس فورسز پر الزام لگائیں گے اور پاکستان کی عوام خاموش بیٹھے گی؟ وزیر اعظم بلوچستان کی سرفراز بگٹی نے کل ریاست کی ترجمانی کی ہے, اپنے صوبے کی ترجمانی کی ہے.
مجھے سندھ کا، مجھے پنجاب کا، مجھے کے پی کا نہیں پتا ہے، لیکن بلوچستان کی عوام میں اس ٹائم غم و غصہ پایا جاتا ہے. کون ہوتی ہے عمران خان کی جماعت، کون ہوتے ہیں عمران خان کے لوگ؟ وہ اٹھیں ہماری جو ہے نا فورسز کے اوپر الزام لگائیں. ذہنی مریض ایک شخص جو جس وقت وزیر اعظم تھا اس وقت اسے ہر چیز صحیح لگتی تھی، جب اسے پاکستان کی عوام کے ووٹوں سے منتخب نمائندوں نے اسمبلی سے نکال کر باہر پھینک دیا، وہ اب ہماری سیکیورٹی فورسز کے اوپر، ہمارے اداروں کے اوپر الزام لگاتا ہے. اور اتنے کروشل ٹائم میں جس وقت دنیا کی پوری کوشش ہے، پوری دنیا یہ چاہ رہی ہے کہ پاکستان کو متنازع بنایا جائے، وہ اٹھ کر انہی کے ایجنڈے کو پورا کر رہا ہے. انڈین ایجنڈے کو پورا کر رہا ہے، اسرائیلی ایجنڈے کو پورا کر رہا ہے. تو دیکھیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سیاست آپ کی چلتی رہتی ہے، لیکن ریاست سب سے اہم ہے. ریاست سے اہم کوئی بھی نہیں ہے. عمران خان ہوگا، الطاف حسین ہوگا، یا کوئی بھی ایسا شخص ہوگا جو ریاست پاکستان کی طرف انگلی اٹھائے گا، تو بحیثیت پاکستانی ہم اسے جواب دینے کا اپنا ٹھیک ہے. بہرحال میں یہاں پہ ایک کلیریفیکیشن دینا چاہوں گا. ہم پہ کہا جاتا ہے عمران خان صاحب کی ٹویٹ پہ بات نہیں کرتے، کیونکہ بات یہ ہے بانی پی ٹی آئی کا نام ہی ہم لے سکتے ہیں. جو زبان ایک اکاؤنٹ سے وہ استعمال کرے قابل مذمت ہے، اور جس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے. اور کسی بھی مطلب سیاسی لیڈر کو یہ حق نہیں ملتا کہ وہ کسی کے لیے ذاتیات کی مبنی بات کی جائے. فواد چودھری صاحب نے ایک بیان دیا کہیں پہ جو ابھی تحریک انصاف کے اندر ہے نہیں، لیکن وہ دعویٰ یہ کرتے ہیں، وہ پاکستان تحریک انصاف کے قائد سے یعنی ان کے بانی سے ملتے، انہوں نے کہا کہ گھروں میں بہت سی باتیں ہوتی ہیں، آپ اس کو ٹی وی پہ لا کے ڈسکس نہیں کرتے. تو سوال پوچھنا چاہیے عمران خان صاحب کی ہمشیروں سے، کیا وہ اپنے بھائی کے ساتھ خدمت کر رہی ہیں ان کی، یا ان کے لیے نقصانات پہنچانی ہے؟ راجہ قمر الاسلام صاحب پاکستان مسلم لیگ نون سے جوائن کر چکے ہیں، ایم این اے ہیں. بہت شکریہ راجہ صاحب. کل ہم نے دیکھا خواجہ آصف صاحب نے بھی بات کی اس معاملے پہ، ہم نے دیکھا کہ احسن اقبال صاحب نے بھی بات کی، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ حنیف عباسی صاحب نے کہا ہے جو اس ریلوے کے منسٹر ہیں کہ اگر میری بات مان لی جاتی کہ عمران خان صاحب کو ہندوستان سے مبینہ طور پہ یا اسرائیل سے بھی انہوں نے وہ لنک جوڑا ہے ان کا کہ پیسے مل رہے ہیں، تو آج یہ وقت دیکھنے کو نہیں ہوتا. آپ نہیں سمجھتے کہ سیاست کو اس لیول پہ لے جانا کہ آپ کسی کو کسی کا ایجنٹ قرار دے دیں یہ صحیح ہے؟ دیکھیں، کسی کا ایجنٹ قرار دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. حالات اس طرف اشارہ کر رہے ہیں جو بظاہر نظر آ رہا ہے. یعنی دیکھیں نا، آپ جو ہوتی ہیں آپٹکس ہوتی ہیں، وہ کلیئرٹی آپٹکس دیتی ہیں. اندر سے تو کس نے جو ہے وہ ہمارے پاس یعنی می ایز اے لے مین انفارمیشن نہیں ہے، لیکن اداروں کے پاس تو یہ ساری انفارمیشنز موجود ہیں. اب مجھے آپ بتائیں کہ اس وقت افغانستان کا جو رول ہے اور افغانستان کی سرزمین جو استعمال ہو رہی ہے دہشت گردی، اور جو افغانستان کا بھارت کے ساتھ جو اس وقت ناطا چل رہا ہے، معاشقہ چل رہا ہے، اور بھارتی وزیر اعظم ریکارڈ پہ ہیں کہ انہوں نے کہا جی کہ میں اس سندور کا بدلہ جو ہے اپنی مرضی کے میدان میں لوں گا، اور مرضی کا میدان انہوں نے پاکستان میں دہشت گردی کا انتخاب کیا. اب پوری دنیا کے میڈیا چینلز موجود ہیں، پوری دنیا کے موجود ہیں میڈیا چینل، صرف ایک، اور لیکن انہی چینلز کا اور انہی اینکرز کا انتخاب کرنا، ان کا آپریشن سندور کے دوران ان کا ذرا رول دیکھ لیں. اسی طرح آپ بیانیہ دیکھ لیں، یعنی پوری دنیا میں جو ہے پورے پاکستان میں کس سیاسی جماعت کا بیانیہ ہے جو بھارت کے ساتھ میچ کرتا ہے؟ جب جنگ کا عین عروج تھا، پاکستان جنگ، بھارت نے حملہ کیا، پہلا کیا سویلین آبادی پہ، دوسرا کیا جو ہمارے ایئر بیسز پہ، تو اس دن آپ دیکھیں کہ اسی سوشل میڈیا کا کہ جس کو یہ اکاؤنٹس جو ہیں وہ سٹیئر کرتے ہیں، ان کا کیا ماحول تھا؟ کیا وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ جناب یہ تو بھارتی افواج جو ہیں وہ ڈنگ نکالیں گی، اور اس قسم کے لفظ استعمال ہو رہے تھے؟ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو کسی کو کہنے کی، نہ حنیف عباسی صاحب کو کہنے کی ضرورت ہے، نہ کسی کو، یہ عوام کو، لوگوں کو نظر آ رہا ہے. لیکن راجہ صاحب ایک سوال لے لیجیے گا. بے شک اس پہ ایک رائے ہے کہ کیا ان کی بہنوں کو انڈیا کے چینلز کو انٹرویو دینی چاہیے تھی، نہیں دینی چاہیے. ماضی میں کچھ ایگزامپلس ہمیں بھی ملتی ہیں، نون لیگ کی طرف سے یا جو پیپلز پارٹی کی طرف سے، انہوں نے بھی انڈین کے چینلز کو دیے انٹرویوز. لیکن آپ نہیں سمجھتے کچھ اس کے اندر کلپس اے آئی ویڈیو سے بنائی گئی ہیں، اور خود یہ تو میں ایسا صحافی اس چیز کو ویریفائی کر سکتا ہوں، بہت سے ایسے بیانات جو تھے جو کہ بعد میں اس کو ایمپلیفائی کیا گیا، وہ ان کی بہنوں نے نہیں دیے. خاص طور پہ جیسے والا ایک بیان بہت مشہور چلا تھا کہ مودی کو چاہیے کہ آ کے ہماری مدد کرے. اس طرح کے اے آئی ویڈیوز بھی تو آئی ہیں جس میں فیک ویڈیوز جو کنسیڈر کی جاتی ہیں. جی مجھے نہیں پتا کہ کون سی اس میں فیک ہیں یا کون سی اصلی ہیں، لیکن جو بھی ویڈیوز اس وقت جو جہاں پر سرکولیٹ کر رہی ہیں وہ قابل اعتراض اپنے کانٹینٹ کے لحاظ سے تو ہیں تھوڑی یا زیادہ، لیکن
وہ جو ان کا جو کنٹیکسٹ ہے، جہاں پر وہ کنٹینٹس کے ساتھ میں کنٹیکسٹ کی بات کر رہا ہوں کہ جن حالات میں آپ نے جو اشارہ کیا کہ جی دیگر رہنماؤں نے انڈین چینلز کو انٹرویو دیے، ڈیفرنٹ مواقع پہ دیے، ہسٹوریکل پاکستان کے درمیان جو تعلقات انڈیا کے رہے جس میں کشمیر کور ایشو ہے اس پہ دیے، دونوں قوموں کے درمیان امن کے معاملات پہ دیے، لیکن کسی نے اپنا رونا جا کے بھارتی چینلز پہ نہیں رویا، کسی نے جا کے تو ان کی جو ہے وہ ان سے سر آپ کو یاد ہوگا راجہ صاحب یاد ہوگا میاں نواز شریف صاحب نے اور اس ہائٹ پہ مجھے ایک جملہ کہنے دیں کہ اس ہائٹ پہ جب ابھی ایک جنگ ختم ہوئی ہے اور جو دہشت گردی والی جنگ ہے، پروکسیز کی جنگ ہے، جعفر ایکسپریس سے شروع ہو کر اور 600 ہمارے جو ہیں وہ فوجی افسر اور جوان شہید ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے بالکل بچا بات ہے آپ کی بات بچا ہے ان حالات میں، اس لیے میں نے کنٹینٹ تو ہے کانٹیکس کی بات کی ہے، لیکن راجہ صاحب آپ کو یاد ہوگا 2018 میں میاں نواز شریف صاحب نے جو ڈان کے جو ایک سینئر کورسپونڈنٹ ہے سرل المیڈا کو ایک انٹرویو دیا تھا جس میں بہت متنازع بات کی گئی تھی، اور اس وقت پاکستان تحریک انصاف نے اس بیان کو کہا تھا کہ قومی سلامتی کا خطرہ ہے. تو آج اگر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھرپائی ہے ان کی. کسی بھی سیاستدان کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے وہ قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہے، چاہے وہ تحریک انصاف کے ہوں یا چاہے وہ نون لیگ کے ہوں یا پیپلز پارٹی کو. لیکن سوال آپ سے کیا جائے گا ایسے صاحبہ، مجھے یہ بتائیے گا کل مصطفیٰ کمال صاحب جو کہ فیڈرل ہیلتھ منسٹر ہیں، انہوں نے جب یہ بات کہی، انہوں نے کہا کہ انہوں نے ریفرنس کیا، انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا تحریک انصاف کے لوگوں کا، کہا کہ آپ لوگ بہت قسمت والے ہیں کہ آپ کے خلاف صرف پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں. انہوں نے حوالہ دیا متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی کچھ تاریخ کا کہ مائیں جو ہیں آج تک انصاف کی متلاشی ہیں، ان کو انصاف نہیں مل رہا. یہ کس کانٹیکس میں انہوں نے بات کی ہے؟ یہ اسی کانٹیکس میں بات کی جس کانٹیکس میں آپ نے سنا ہے، اور وہ یہی ہے کہ تحریک انصاف کے لوگ خوش قسمت ہیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی ہے. ایم کیو ایم پاکستان کا واحد سیاسی جماعت ہے جس کا قبرستان ہے، جس کا اپنے کارکنان کا قبرستان ہے، جہاں پر سینکڑوں مائیں آج بھی اپنی اولادوں کو ڈھونڈ رہی ہیں. ہم ایم کیو ایم پاکستان کے لیے کوئی پریس کانفرنس نہیں ہوئی تھی، اس لیے خوش قسمت ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ خوش قسمت رہیں. ہم نہیں چاہتے کہ ماؤں کی اولادیں جو ہیں وہ جیلوں میں جائیں، ماؤں کی اولادیں لاپتہ ہوں، ماؤں کی اولادیں شہید ہوں. ہم نہیں چاہتے. ہم اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ خوش قسمت ہے، اور اس خوش قسمتی کو سمجھیں اور اپنی لائن کو ٹھیک کریں. نہیں بالکل آپ کی بات اچھی ہے، اگر آپ چاہتی ہیں کہ ایسا نہ ہو، تاریخ نہ دہرائی جائے، وہ اچھی بات ہے. لیکن بابر صاحب یہ بتائیے گا بلوچستان کے اندر دہشت گردی کے مسائل ابھی بھی کائنیٹک آپریشنز یا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز بلوچستان میں کل بھی ہوئے اور ہر روز ہو رہے ہیں. دہشت گردوں کے خلاف ہماری فوج، ہماری سیکیورٹی فورسز قربانیاں دے رہی ہیں. اس سب میں آج کی خبر یہ آتی ہے، آپ نے بھی غالباً اس کو دیکھا ہوگا کہ ایک خط لکھا گیا ہے سرفراز مفتی صاحب کی طرف سے الیکشن کمیشن کو. انہوں نے کہا ہے کہ 28 دسمبر کو کوئٹہ میں ہونے والے جتنے بھی لوکل باڈیز الیکشنز ہیں اس کو فار دا ٹائم بینگ پوسٹ پون کر دیا جائے. آپ اس کی حمایت کریں گے؟ جی بالکل میں اس کی حمایت کروں گا. اس وقت بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال بالکل بھی بہتر نہیں ہے، اور آئے روز جو ہے ہمارے پاس انٹرنیٹ جو ہوتا ہے اسے بھی معطل کر دیا جاتا ہے. اس کے علاوہ اس وقت کوئٹہ شہر میں جو موسم کی صورتحال ہے، مائنس ہمارا ٹیمپریچر میں چل رہا ہے، جو ٹیمپریچر اس وقت وہ مائنس میں جا رہا ہے. تو ان حالات میں میرے خیال میں لوکل باڈیز الیکشن کروانا مناسب نہیں ہے، تھوڑا انتظار کیا جائے. اور ویسے بھی پورے بلوچستان میں لوکل باڈیز الیکشن آج سے 3 سال پہلے ہوئے تھے، تو کورٹ کا آرڈر تھا کہ کوئٹہ میں الیکشن نہیں کروائے جائیں. اب کیونکہ اس کا مدت بھی ختم ہو رہی ہے، اس کا ٹینیور بھی ختم ہو رہا ہے اور صرف 9 مہینے رہ گئے، تو تھوڑا صبر کر لینا چاہیے. یہ ٹینیور ختم ہو جائے اس کے بعد دوبارہ جو ہے لوکل باڈیز الیکشن کروانے چاہیے تاکہ لوگوں کو ان کا حق رائے رئیس تمایل کرنے کا موقع ملے اور وہ جا کر اپنے نمائندے منتخب کریں. بلوچستان میں جس طریقے سے آپ نے بتایا بالکل اس وقت بھی نان کائنیٹک اور کائنیٹک اور آئی بی آپریشن چل رہے ہیں، اور روزانہ کی بنیاد پر الحمدللہ دہشت گرد جہنم واصل ہو رہے ہیں. کل بھی ہماری بہادر سیکیورٹی فورسز نے کلات میں 12 دہشت گردوں کو، انڈیا فنڈڈ بھارتی دہشت گردوں کو، فتنۃ الہندوستان کو جہنم واصل کیا ہے. اور سیکیورٹی فورسز جو ہے ہماری وہ روزانہ کی بنیاد پر بلوچستان میں اپنی جانوں کی قربانیاں دے رہی ہیں. ساتھ ساتھ میری بہن سے جو آپ نے پہلے سوال کیا تھا اس سوال کا بھی میں تھوڑا جواب میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ بالکل میری بہن نے کہا کہ پی ٹی آئی والے تو خوش قسمت ہیں. کسی بھی دنیا کے آپ خطے میں اٹھا کر دیکھ لیں، حصے میں اٹھا کر دیکھ لیں، جو لوگ ریاست کو چیلنج کرتے ہیں، ریاستی رٹ کو چیلنج کرتے ہیں، وہ کہیں پر سٹینڈ نہیں کرتے ہیں. ریاست ان کو نشان عبرت بناتی ہے. لیکن پی ٹی آئی والے خوش قسمت ہیں کہ ابھی بھی جو ہے نا ڈی جی آئی ایس پی آر انہیں وارننگ دے رہے ہیں. ورنہ یہ میں سمجھتا ہوں ملک دشمنی کے زمرے میں آتا ہے. سیاست آپ نے کرنی ہے، کے پی میں
देख रहे हैं कि आप किस तरह की सियासत कर रहे हैं। केपी का बेड़ा गर्क कर दिया है। गुज़िश्ता 15 साल से वहां पर आपकी जमात की हुकूमत है, आपने क्या किया है? ना लोगों को रोजगार दिया है, ना वहां पर बुनियादी सहूलियात दी है, ना लोगों को जो है ना अस्पताल, अच्छे अस्पताल बनाकर दिए हैं। और अभी भी सुहेल अफरीदी साहब बड़ी माजरत के साथ वहां पर केपी में कैडेट कॉलेज वाना पर हमला होता है और वहां पर हमारी सिक्योरिटी के जवान जाकर अपनी जानों का नजराना देकर कैडेट को, जो वहां पे पढ़ने वाले बच्चे थे, उनकी जानों को महफूज बनाते हैं। लेकिन सुहेल अफरीदी साहब उसी दिन जो है ना क्रिकेट खेल रहे होते हैं या कहीं पर बैठकर कैरम खेल रहे होते हैं। इतने नॉन सीरियस लोगों के पास केपी की गवर्नमेंट है इस वक्त। और मैं ये समझता हूँ कि अगर रियासत ये समझती है जेल से ये सूबे के हालात कंट्रोल नहीं हो रहे, तो वहां पर उन्हें जो है ना गवर्नर रूल लगाना चाहिए, गवर्नर राज लगाना चाहिए। मैं एक डेमोक्रेटिक बंदा हूँ, मैं जमहूरी बंदा हूँ, मैं जमहूरियत की बात करता हूँ। लेकिन आप देखें इस वक्त तमाम सूबों में एक पॉलिसी आई है, विफाक की पॉलिसी है कि जितने भी हमारे पास अफगान मुहाजिरीन है उन्हें सूबे से निकाला जाए, उन्हें सूबे से बाहर भिजवाया जाए, उनके मुल्कों में भिजवाया जाए। 3 सूबे इस पर अमल दरामद करते हैं, अफगान मुहाजिरीन को उनके मुल्क भिजवा रहे हैं। लेकिन वेरी अनफॉर्चुनेट केपी में जो है उनको उल्टा प्रोटेक्ट किया जा रहा है, उनको वहां पर जो है ना वहां से निकालने के बजाय वहां पर उनको बसाया जा रहा है। तो इस तरह के जो कौमी मामलात हैं, इस पे सूबाई केपी की जो सूबाई हुकूमत है उसका रवैया बहुत गैर संजीदा है। अच्छा बहरहाल राजा कमरुल इस्लाम साहब, ये बात यह है कि तहरीक इंसाफ के बयानिए को किसका बयानिया समझा जाए? उनके बानी कुछ और बात करते हैं, बैरिस्टर गौहर साहब इफ़हाम व तफ़हीम की बात करते हैं, परसों सलमान अकरम राजा साहब, असद कैसर साहब ने जो गुफ्तगू की, हमें लगा था कि बहुत शदीद कोई रद्द अमल आएगा। उन्होंने अपने इज़हार तशवीश का इजहार तो किया है DGSPR की प्रेस ब्रीफिंग में, लेकिन उस लेवल पे नहीं गए। लेकिन फिर कल खैबर पख्तूनख्वा में जो सुहेल अफरीदी साहब थे और उनके साथ जो वहाँ पे लोग, उनकी जो तकरीरें हैं वो कहीं से भी लगता नहीं है कि वो चाहते हैं इफ़हाम व तफ़हीम, वो लगता है कन्फ्रंटेशन की हद तक वो लेके जाना चाहते हैं। अब हुकूमत के पास ऑप्शन क्या है? हुकूमत इस मामले को सिर्फ, क्योंकि अभी तलाल चौधरी साहब ने यही बात की, कहीं पे वो वीडियो स्टेटमेंट दे रहे थे कि इनकी कोशिश ये है कि फिर से इनके कंधों पे चढ़ के इख्तिदार में आया जाए। तहरीक इंसाफ वाले ये चाहते हैं, खिस्सल मुख्तसर ये वो कहना चाह रहे हैं कि उनको फिर से गोद में ले लिया जाए। इस सूरत हाल के अंदर किससे बात करेंगे आप? तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत से ऐसे सहाफ़ी हैं या तज्जियाकार हैं जो चाहते हैं कि इस मामले को नून लीग अपनी सियासी बसीरत से हल करे। आपने उस सवाल को इतना तवील और इतना पेचीदा कर दिया। पहले तो मैं जो आपने पैरेलल ड्रॉ किया था मियां नवाज शरीफ और आज के बानी PTI की जो ट्वीट्स हैं उनके दरमियान, तो मैं ये बता दूं कि वो तो वही कह रहे थे जो आज पूरी रियासत कह रही है, और उन यही कह रहे थे जब पाकिस्तान जो ग्रे लिस्ट में जिन बुनियादों पे चीज़ों पे आया था और फिर उससे निकला। तो मियां नवाज शरीफ ने तो इतनी कही थी कि हमें अपने घर को ठीक करना चाहिए, और उस कॉन्टेक्स्ट में कहा था, अंदरूनी मामलात में नहीं, बैरूनी कुछ चीज़ें जो हमारी कुछ जो इस्तेमाल हो रही थी, हमारे कुछ प्लेयर्स जो नॉन स्टेट थे उनके किरदारों के हवाले से, लिहाजा वो दो चीज़ें आपस में नहीं। दूसरा एक पैरेलल मेरी बहन ने ड्रॉ किया, तो उसमें भी अगर इसी के साथ साथ अगर दोनों बानियों का भी पैरेलल ड्रॉ कर दें तो सिचुएशन ज़्यादा आसान हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे भी यही हुआ था। बैन इसी किस्म का जो है वो मामलात थे, बैन इसी किस्म के जो है वो हालात थे। कोई उसको जहनी अमराज से जोड़ रहा था और कोई जो है वो उसको जो है बैरूनी ताकतों के साथ जो है होबनॉबिंग से जोड़ रहा था। तो अगर उसके साथ पैरेलल आप ड्रॉ कर देंगे तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। अब तीसरी बात आ जाती है आपका ये जो मौजूदा सवाल है कि जी वो ये चाहते हैं, अगर वो ये चाहते होते कि जी हम करीब आए रियासत के मौक़िफ़ के, हुकूमत के मौक़िफ़ के, तो उसके लिए कोई कम मौक़े नहीं मिले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। आप देखें कि जब वो हुकूमत में थे, हम अपोजिशन में थे, और हमारा रोना 2018 के इलेक्शन के हवाले से भी यही था। उस वक्त भी हमारी की आदत जो है वो जेलों में थी, तो उस वक्त भी ऐन उस हाइट पे भी कायदे हज़्ब इख्तलाफ ने उस वक्त के शहबाज शरीफ साहब ने क्या कहा था कि आइए जनाब वज़ीर आज़म मिसाके मईशत करें और मुल्क को आगे लेके जाएं। आप ये पैरेलल ड्रॉ हो ही नहीं सकते, यानी ये मुतज़ाद चीज़ें। और फिर जब हमारी हुकूमत आई तो सबसे पहले हुकूमत से पहले पीपल्स पार्टी ने इन्हें ऑफर की कि आइए हुकूमत बनाए, हम आपके साथ चलते हैं, तो इन्होंने उससे इनकार किया। यानी सिस्टम के अंदर रह के सियासी जद्दोजहद करनी एक और बात होती है, और सिस्टम से बाहर निकल के और बैरूनी बयानियां अपनाना ये एक और बात होती है। ये कोई कहे या ना कहे, लोगों को नजर आ रहा है। तो इन चीजों के दरमियान डिफरेंशिएट करना चाहिए, और इन चीजों के दरमियान अगर कोई पैरेलल हो भी तो ये पैरेलल नहीं है, ये तो वर्टिकल आपस में जो है परपेंडिकुलर
لائنز بنتی ہیں جو پالیسیز ہیں. پھر اس کے بعد ابھی اسپیکر صاحب نے اپنا پلیٹ فارم آفر کیا, بار بار کیا, ایک دفعہ نہیں کیا, لیکن ایک ہی بات, 26ویں آئینی ترمیم کے ٹائم ایون کنسنسس ہو گیا, اور ان کے بیرسٹر جو اپنے چیئرمین صاحب ہیں ان کے پی ٹی آئی کے, وہ مولانا صاحب کے ساتھ مل کے اور ڈیلیگیشن کا کنسنسس ہو گیا تھا. لیکن کیا ہوا کہ جب ان کی لیڈرشپ کے پاس وہ بات گئی تو انہوں نے اسے اڑا کے رکھ دیا. تو اس لیے وہ سارے راستے آلریڈی حکومت بھی بند کر چکی ہے, بند نہیں کیا بلکہ بس کر چکی ہے, ایگزاسٹ ہو چکے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اگر تحمل برداشت کا اندازہ کریں مسلح افواج کا, کہ جس طریقے سے انہیں ان کی قیادت کو ان کو, یعنی آپ دیکھیں کہ ایک فوجی کمانڈر کا ہیلی کاپٹر جو ہے وہ جو کہ سروس پہ ہے, وہ آفیشل ڈیوٹی پہ ہے, وہ کریش کرتا ہے تو کس قسم کی زبان اپنائی جاتی ہے. اب یہ پورا اگر پچھلے 2-3-4 برسوں صاحب بالکل آپ کی بات سے چیزیں سمجھ آ جاتی ہیں, اور یہ چیزوں کا موازنہ مناسب نہیں ہے. خبر صاحب آپ کی بات وہ سے ایک دوسرے کہیں نہ کہیں متفق ہوں, سیاست میں 2-2-4 نہیں ہوتے, کبھی کبھی 2-2-5 بھی کرنے چاہیے. لیکن بات یہ ہے, چلے بہت آسان سوال کر دیتا ہوں, آپ کہہ رہے ہیں میں نے بہت پیچیدہ سوال کیا, یہ جو اسپیکر نیشنل اسمبلی ہے اپوزیشن لیڈر کا نوٹیفیکیشن نکال دے, تھوڑا سا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ جی اس میں کوئی کسی کو آر نہیں ہے. پرابلم تو صرف اتنا ہے کہ دو چیزیں جو کہ قانونی ریکوائرمنٹس کے اندر آتی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ خود حزب اختلاف نے جو ان کے سابق لیڈر آف اپوزیشن ہیں ان کے متعلق کہا ہے کہ ان کی کچھ چیزیں پینڈنگ ہیں, تو اس کی کلیریفیکیشن کے لیے انہیں خط بھی عامر ڈوگر صاحب کو لکھا گیا, شاید آج کی تاریخ میں یا پچھلے ویکینڈ پہ, کہ جی آپ یہ چیز کلیئر کریں کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی ان کے کیسز جو ہیں وہ کچھ چیزیں پینڈنگ ہیں, اور جب تک وہ اس کا تعین نہیں ہوگا اس کے بعد وہ لیڈر پہلے بھی تو بن گئے تھے. یعنی اگر عمر ایوب صاحب کو لیڈر بنایا جا سکتا ہے اپوزیشن لیڈر, تو کسی اور کو بنانے میں کیا امر. اوکے آصیہ صاحبہ, مجھے ہمارے پاس وقت اس سیگمنٹ کے لیے بہت کم ہے, آپ بتائیے کیا مشورہ دینا چاہیں گے پاکستان تحریک انصاف کو؟ پاکستان تحریک انصاف کو ایم کیو ایم کی غلطی دہرانا نہیں چاہیے, اور وہاں پر بھی ایک شخص کو یہ گمان ہو گیا تھا کہ میں اہم ہوں. کوئی اہم نہیں ہوتا. پاکستان ہے تو ہم ہیں, اور پاکستان کی افواج ہے تو ہم آج آزاد ہیں. پاکستان کی افواج ہے تو ہماری عزت اور آبرو محفوظ ہے. کشمیر کے اندر اور بھارت کے اندر جو مسلمانوں کا اس وقت حال ہے, خدارا اس سے سبق سیکھیے. دشمن چاروں جانب سے آپ کی ملک کی طرف آنکھ پھیلائے ہوئے, جبڑے کھولے ہوئے بیٹھا ہوا ہے. آپ کی ذرا سی بے وقوفی نے اس کو دوبارہ, آپ دیکھا تھا کہ آپ نے اس نے حملہ کس دن کیا تھا, بھارت نے میزائل کس دن داغے تھے, اس کو کسی کو ہی نظر نہیں آتا. 9 مئی تھا جناب عالی, 9 مئی تھا جس دن پاکستان کے علاقوں پہ انہوں نے میزائل برسائے تھے. 9 مئی. تو یہ اس کو سمجھے, پاکستان سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے. خدارا وہ غلطی نہ کرے جو بانی. بابر صاحب 30 سیکنڈ ہیں, کیا کہیں گے پی ٹی آئی والوں کو؟ بالکل, میں اپنی بہن کی بات کو سیکنڈ کروں گا. ریاست ہے تو سیاست ہے, پاکستان ہے تو سب کچھ ہے. بانی پاکستان تحریک انصاف ہو یا ان کی جماعت ہو, اس کو ہوش کے ناخن لینے ہوں گے. اسے یہ جو نفرت کا بیانیہ یہ جو پھیلا رہے ہیں, اس بیانیے کو جو ہے نا چھوڑنا ہوگا, اور ریاست کے بیانیے کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا. پاکستان کی قوم ایک محب وطن قوم ہے, اور پاکستان کی قوم میں اللہ پاک نے اتنا شعور دیا ہے کہ وہ کسی کو اجازت نہیں دے گی کہ وہ ہمارے ریاستی اداروں کے سربراہان یا ہمارے ریاستی اداروں پر انگلی اٹھائے, یا ہمارے جو قابل احترام جو ہمارے ریاستی اداروں کے سربراہان ہیں ان کے اوپر یہ بات کریں. ہم انہیں یہ انشاءاللہ موقع بھی نہیں دیں گے, اور انشاءاللہ ان کو ہم چھوڑیں گے بھی نہیں. اگر اس کے بعد بھی تحریک انصاف باز نہیں آئی تو میں یہ سمجھتا ہوں تحریک انصاف کے اوپر پابندی لگانی چاہیے, اسے کل عدم جماعت قرار دینا چاہیے, اور اسے بتانا چاہیے کہ پاکستان سے زیادہ امپورٹنٹ کچھ نہیں ہے. یہ پاکستان ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کا بانی بھی جیل میں سکون سے سو رہا ہے, ورنہ تو آپ کے بانی کے ساتھ بھی وہ حال ہونا تھا کہ جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے تھے. اور ان کی زبانوں کو اب لگام دینا چاہیے, بس بہت ہو گیا. چلے ٹھیک ہے, آپ کی بات کلیئر ہو گئی, قوم کو بہت منتشر اور تقسیم کر دیا. راجہ صاحب آپ کیا کہیں گے؟ اور ایک اور سوال لے لیجئے گا, کیا گورنر رول لگنے والا ہے خیبر پختونخوا میں؟ دیکھیں گورنر رول اگر ایسی نوبت آتی ہے, بلکہ آ گئی ہے,
تو اس کی وجہ پی ٹی آئی نہیں ہے، اس کی وجہ اپوزیشن نہیں ہے، اس کی وجہ وہاں کی بیڈ گورننس ہے، اس کی وجہ وہاں پہ بڑھتی ہوئی دہشت گردی ہے، اس کی وجہ جو مرکزی اور ریاست کی پالیسیاں ان سے انحراف ہے، اور وہاں کی بیڈ گورننس ہوگی، اور وہ زیادہ جو ویلڈ وجہ ہے بنسبت اس اپوزیشن کے. اور یہ میرا تو یہ ذاتی خیال بھی یہی ہے، اور میں اس کو بالکل اٹ از رائٹنگ آن دا وال، یہ آج یا کل جلد یا بدیر یہ موقع آنے والا ہے. اچھا، رائٹنگ آن دا وال ہے آپ کی طرف سے. ویسے بہت شکریہ آپ کا راجہ قمر اسلام صاحب، بہت شکریہ آپ کا آسیہ اسحاق صاحبہ، بہت شکریہ آپ کا بابر یوسف زئی صاحب. آپ تینوں معزز مہمان ہمارے پروگرام میں. ناظرین، فرسٹ سیگمنٹ ہم نے پروگرام کا پولیٹیکل ڈیبیٹ رکھی، ڈی جی ایس پی آئی کی پریس بریفنگ پہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جو رد عمل آیا، اور پھر پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو متحدہ قومی موومنٹ پاکستان اور مسلم لیگ نون کی طرف سے جو فلیک آیا، اس پر ہم نے پروگرام رکھا. آپ کا رائے ہے، آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں، اتفاق کر سکتے ہیں، لیکن ایک بات ہے، سہیل وڑائچ صاحب نے کالم لکھا ہے جنگ اخبار کے اندر، انہوں نے لکھا ہے کہ سیاست میں اگر اپوزیشن ختم ہو جائے تو سالن میں نمک نہیں رہتا. تو اتفاق بھی جو ہے ایک طرح سے آرٹیفیشلی لگتا ہے، مصنوعی لگتا ہے. ہمیں سب کو چاہیے کہ حزب اختلاف کی حیثیت برقرار رہے، لیکن حزب اختلاف کو بھی چاہیے کہ کچھ ریڈ لائنز کو اگر انہوں نے کراس کیا تو پھر ریاکشن تو ریاست کا آئے گا. اس نقطے پر بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ایک سینئر صحافی سے اس موضوع پہ بات کریں گے. بریک کے بعد خوش آمدید. آج ہم پروگرام کریں ڈی جی ایس پی آئی کی پریس بریفنگ پہ، اور پھر اس کے بعد جو فالو اپ ایونٹس ہوئے 2 یا 3 دن کے اندر. ہمیں جوائن کر چکے ہیں منصور احمد قاضی صاحب، سینئر صحافی ہے، سینئر اینکر پرسن ہے. منصور صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے بھی پریس بریفنگ دیکھی. یہ مجھے بتائیں جو وہاں پہ سوالات ہوئے ڈی جی ایس پی آر صاحب سے، کیا وہ سوالات جسٹیفائڈ تھے؟ ایک سوال کیا گیا ان سے کہ آج سے 5 یا 6 سال پہلے اسی پلیٹ فارم پہ ہمیں یہ گنایا جاتا تھا، بتایا جاتا تھا کہ عمران خان کی اتنی بڑی ضرورت ہے پاکستان کے لیے، اور آج ان کے لیے یہ انسینویٹ کر دیا گیا ہے کہ یہ قوم کی سلامتی کے لیے تھریٹ بن چکے ہیں. ہی از آن دا ایج ٹو بیکم اے تھریٹ فار دا نیشنل سیکورٹی. یہ جو ہماری سیاستیں ہیں، یہ جو دائرے میں چلتی رہتی ہیں، کبھی فاطمہ جناح کے خلاف، کبھی بھٹو صاحب کے خلاف، کبھی پھر بے نظیر نواز شریف، عمران خان، اس میں آرمی کا پوائنٹ آف ویو کہ انہوں نے وہ زبان استعمال نہیں کی جو انہوں نے استعمال کی ہے. اس کا تدارک کیسے ہو سر؟ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا. 2-3 چیزیں تھی جس وقت ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے بارے میں یہ ساری ڈسکشن ہو رہی تھی، اور اس کے بعد لائن آف کوشچن وچ واز ٹیکن، اور اس کے بعد جس طرح کا رسپانس آیا، یہ ارلیئر آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ چیز اٹس ناٹ دا فرسٹ ٹائم کہ اس طرح یہ بات ہوئی ہو، لیکن یس جس سیویرٹی سے بات کی گئی اٹ واز دا فرسٹ ٹائم. لیکن اس طرح کے میسج اکراس دا بورڈ ٹو دا جرنلسٹ، ٹو دا نیشن آلریڈی بہت مرتبہ کنوے کی گئے. کچھ عرصہ پہلے ہم سب کو پتا ہے کہ کس طرح اسی پلیٹ فارم سے ہم سب کو یہ بتایا جاتا تھا کہ ہاؤ مچ امپورٹنٹ عمران خان از فار دا سسٹم. نمبر 1، نواز شریف اسٹیٹ کے لیے کتنا، اسٹیٹ کے ساتھ اور ملک کے ساتھ اس نے کتنی بڑی غداری کی ہے، اور یہ سارا کچھ ہم لوگوں کو بتایا جاتا تھا being journalists, so that we should come up with a national narrative. اب آج کی صورتحال میں اور اس میں فرق جو کہا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جی اب جو پہلے سٹانس تھا وہ اس حد تک سٹرونگ نہیں تھا جتنا آج سٹرونگ ہے. لیکن اس میں پھر نیکسٹ سوال یہ ہے کہ یہ سٹانس کب تک چلے گا؟ یہ سٹانس کیا یہ ایک پولیٹیکل جنگ تھی جس کو پولیٹیشنز نے پاکستان تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان لا کے کھڑا کر دیا ہے، یا یہ ایک ایسی جنگ تھی جس کے اندر دانستان، پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این اور باقی کی پولیٹیکل پارٹیز پیچھے ہٹ گئی ہیں بیکاز دے آر جسٹ ویٹنگ ٹو سی کہ واٹ کمز آؤٹ آف دس ہول سینیریو. تو اگر ہم اس پوری صورتحال کو جو میں نے عرض کی ہے اگر ہم اس کو ایویلویٹ کریں تو اٹ از بیڈ فار دا پالیٹکس، it is not good for the state, and most importantly it's damaging for the democracy. Okay, but what should now PTI have in their disposal? Will they confront the state? کل جیسے ہم نے تقریر دیکھی کوئی پشاور میں کوئی مطلب اس کے اندر انہوں نے کوئی پیچھے نہیں ہٹے، اسٹیپ بیک نہیں کیا. پرسوں ہم نے دیکھا کہ جو ان کی سینئر لیڈرشپ ہے جو کہ 50s اور 60s میں ہے،
جو ایج بریکٹس ہیں جو 30 to 40s میں ہیں ان کی طرف سے بہت ہی اشتعال انگیز پرووکیٹو سپیچز آتی ہیں. سہیل حفیظ صاحب بھی اسی ایج بریکٹ میں فال کرتے ہیں. نوجوان جو ہے وہ بہت ہارڈ لائن لے رہے ہیں. جو سینئر سیاستدان ہیں وہ چاہتے فہم و تفہیم سے معاملہ حل ہو جائے. کس کی بات کو اہمیت دی جائے مسعود صاحب؟ اچھا اس میں 2-3 چیزیں ہیں جی جو بڑی اور بڑا ہی پرٹیننٹ سوال آپ کا اس کے اوپر. دیکھیں ایک ہونا ہے آپ کا نیشنل ڈائیلاگ. نیشنل ڈائیلاگ کس کا ہونا ہے؟ دو نیشنل ڈائیلاگز ہیں. ایک پولیٹیکل پارٹیز کا ہونا ہے اور ایک اسٹیبلشمنٹ اور پولیٹیکل پارٹیز کا ہونا ہے. اور پولیٹیکل پارٹیز میں آئی ول بی ویری پریسائز ود پاکستان تحریک انصاف. دیکھیں یہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس تھی اس کے بعد جو ہم نے پشاور جلسہ دیکھا اس میں 2 چیزیں بڑی سرفیس ہوئی ہیں کہ اس پشاور جلسے کے اندر آپ نے کے پی کی یوتھ کو فرنٹ لائن پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے اسٹارٹنگ فرام دیئر چیف منسٹر. تو ایک میسجنگ جو فرام کے پی سائڈ آپ کو ملی ہے دیٹ از اے ریبٹل آف آل دا پریس کانفرنس ورڈنگس جو بھی استعمال کی. ایک ورڈ کا جواب دیا گیا نمبر 1. نمبر 2 اب ایک یہ صورتحال ہے آپ نے اگنائٹ کر کے رکھنی ہے پاکستان تحریک انصاف میں سچویشن آپ کر کے رکھی. آپ نے پہلے بھی یہ کیا ہوا ہے. لیکن عمران خان نیڈس ٹو اسپیسیفائی ہز اسٹیٹمنٹ. عمران خان نیڈس ٹو شیلو ڈاؤن ہز ٹویٹس. اپنی اسٹیٹمنٹس میں اپنی ٹویٹس میں he has to come down to much lower side because اگر آپ نے ڈائیلاگ کرنا ہے اور آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈائیلاگ کرنا ہے تو with this temperature you will not be able to have a dialogue. آپ کے ساتھ کوئی ڈائیلاگ نہیں کرے گا. آپ ان کو روز اگنائٹ کریں گے, آپ روز ان کے ساتھ ایک سٹیٹمنٹس دیں گے ایسی جو کہ ان تمام کو ٹریگر کرے تو اس کا اینڈ ریزلٹ کوئی ڈائیلاگ نہیں ہوگا. چیزیں مزید سخت سے سخت ہوں گی جس کا رزلٹ ہم نے پچھلے 48 گھنٹوں کے اندر بخوبی دیکھ چکے ہوں. اور اس کا اب ڈاؤن دا روڈ اور بھی ٹرکل ڈاؤن افیکٹ آئے گا. لیکن پوائنٹ صرف یہ ہے کہ آپ نے اگر چیزوں کو پیسیفائی کرنا ہے, اگر آپ نے مذاکرات کرنے ہیں تو اس کے لیے کسی اور کی اسٹیٹمنٹ, میں اس وقت بیرسٹر گوہر ہو کوئی اور ہو, کسی کی اسٹیٹمنٹ, صرف ایک شخص کی اسٹیٹمنٹ ہے وہ ہے عمران خان. عمران خان کو پیسیفائی کرنا پڑے گا اپنی اسٹیٹمنٹس کو تھرو ہز ٹویٹس اور اس کے بعد شاید چیزیں سیٹل ہونی پیسیفائی ہونی. بالکل پاکستان تحریک انصاف اسٹینڈنگ ایٹ دی کراس روڈس آف پولیٹیکل ہسٹری آف پولیٹیکل ڈیسیژن. دیکھتے ہیں وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں, کس طرف جاتے ہیں. اور آپ نے کہا کہ الٹیمیٹ فیصلہ عمران خان صاحب کے پاس ہے. اچھا ابھی آخری سوال آپ سے مسعود صاحب, ابھی بیرسٹر گوہر صاحب کا میں کئی بیان پڑھ رہا تھا, ہمیں ملنے دیا جائے بانی سے, بانی پی ٹی آئی سے اڈیالہ جیل میں. اس کے 2 مطلب ہیں. کہیں نہ کہیں انہوں نے یہ بات کہہ دی ہے کہ جو ان کی بہنیں ہیں وہ شاید اپنے بھائی کے ساتھ صحیح نہیں کر رہی, کہ ان کے اگر فرض کریں کوئی بات چیت ہوتی ہے آپ پھر اس میں سینسر کرتے ہیں, فلٹر کرتے ہیں کون سی بات میڈیا پہ جائے گی کون سی بات نہیں جائے گی. انہوں نے کہا ہمیں جانے دیجیے, ہم بات کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ سب چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے, کیونکہ اڈیالہ جیل کے معاملہ تو گورنمنٹ ہی دیکھ رہی ہے, ان کو یہ اگر جیل مینیول میں یہ کر دیا جائے فار دا ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی کے تحت, چلے میں یہاں پہ یہ ایک لفظ انٹروڈیوس کر دیتا ہوں کہ فیملی ممبرز نہیں صرف پی ٹی آئی کی پولیٹیکل لوگ جا کے ملیں گے, پھر اس پہ بحث ہے پولیٹیکل ڈائلاگ پولیٹیکل بات چیت جیل میں ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے, لیکن فار دا لارجر گڈ آف دا کنٹری وہ جائے بات کرے اور پھر وہاں سے ایسی ٹویٹس بھی آنا شروع ہو جائیں کہ جس سے یہ جو سیاسی ٹیمپریچر ہے جو کہ بہت ایکسپلوڈ کر چکا ہے نرم ہو جائے. کیا یہ بات کہیں کیا یہ صحیح نہیں ہوگا ملک کے لیے؟ اچھا اس میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, اس میں میرا بڑا ڈفرینٹ ویو ہے آج کی جو پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ ہے اس کو لے کر. اگر آپ نے عمران خان کے ساتھ ڈائیلاگ کروانا ہے اور عمران خان کو چیز سمجھانی ہے, یہ جو کرنٹ ان کی لیڈرشپ ہے, ود آل ڈیو ریسپیکٹ آئی ایم ویری ہوپلیس ود دیم. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ دے ول بی ایبل ٹو ڈیلیور واٹ از ایکچولی ریکوائرڈ فرام آل دس سچویشن. اس کے لیے آج حکومت کو, ریاست کو, وہ لوگ جو جیل کے اندر ہیں, جو لاہور میں جیل کے اندر ہیں, چاہے وہ یاسمین راشد ہو, چاہے وہ عمر چیمہ ہو, چاہے یہ ایسے لوگ ہوں, ان کو لانا پڑے گا تاکہ وہ جا کے سچویشن کو بتائیں عمران خان کو کہ سچویشن کیا اور پھر اس پہ آگے چیزیں چلیں.
تو شاہ محمود قریشی صاحب کوئی حل اس میں کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں آپ کے نزدیک؟ دیکھیے جی، شاہ محمود قریشی ہوں، میں نے شاہ محمود قریشی سے پہلے لاہور والوں کی بات کی ہے، بیکاز کسی ایسے شخص کو جس کو لے کر کوئی ریزرویشن ہو whatsoever at any level، اس شخص کو لیٹس کیپ اٹ اے بٹ فرام آؤٹ سائڈ. جو لوگوں کے بارے میں، جن حضرات یا خواتین کے بارے میں، چاہے ڈاکٹر یاسمین راشد ہو، چاہے عمر چیمہ ہو، چاہے سائنٹسٹ دوسرے ہوں، جتنے یہ لوگ ہیں جن کے بارے میں 110% کسی کو کوئی شبہ نہیں، اور وہ لوگ جا کے اور ان کو پالیٹکس کا پتا ہے کہ اس وقت پنجاب کے اندر ہو کیا رہا ہے، اور پورا پاکستان اور کے پی اس سے کس طرح اس آگ میں جھلسنے جا رہا ہے، وہ چیز عمران خان کو سمجھانی بہت ضروری ہے. چلے، بہت شکریہ آپ کا منصور احمد قاضی صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا، مختصر سے صحیح لیکن آپ سے بہت ہی جامع گفتگو رہی. ناظرین، آج ہم نے پروگرام کیا پاکستان کی سیاست کے حوالے سے ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری صاحب کی جو پریس بریفنگ تھی صحافیوں کو، اور پھر اس کے بعد جو فالو اپ سٹوریز تھیں 2 یا 3 دن کے اندر. ہم دعا کرتے ہیں میرے ملک کے اندر سیاسی استحکام آئے اور ایک سٹیپ پیچھے کوئی بھی ملک کی خاطر لے لے، کیونکہ اس سے انسان بڑا ہی ہوتا ہے، اس سے انسان چھوٹا نہیں ہوتا. اور تحریک انصاف کے لوگوں سے درخواست یہ ہے کہ ہمارے اداروں کے خلاف اور جو ہمارے اس کے سربراہان ہیں اس زبان کا استعمال مناسب رکھیں. خود ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ بات کی، آپ تنقید کریں، تنقید سے کوئی منع نہیں کرتا، لیکن جب آپ کسی کو نشانہ بناتے ہیں، اسکینڈلائز کرتے ہیں، زبان استعمال کرتے ہیں، تو ظاہر بات ہے ہر انسان کا ریئیکشن جسٹیفائڈ ہوتا ہے. بہرحال آج کی ایک اور خبر یہ بھی ہے کہ آرمی چیف آف ڈیفنس فورس فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کو آج گارڈ آف آنر پیش کیا گیا. تمام جتنے بھی 3 ملٹری برانچز کے لوگ تھے وہاں پہ، افسران جو تھے، پرسنلز جو تھے، ان سے انہوں نے خطاب کیا. انہوں نے کہا ہے کہ آٹونومی جو ہے تینوں فورسز کی ان کے پاس برقرار رہے گی. بہت ہی ہسٹورک مومنٹ تھا یہ، اور بہت سے لوگ وہاں پہ آئے ہوئے تھے. تو فیلڈ مارشل صاحب 5 سال کے لیے جو ہے چیف آف ڈیفنس فورس کے پر اپوائنٹ ہو چکے ہیں، وہ آرمی چیف کا بھی ادھر سنبھالیں گے. ساتھ ساتھ ایک اور خبر، جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ پچھلے ہفتے میں کراچی کے مسائل پر کبھی پورا پروگرام لے کے آؤں گا یا کبھی آپ کو خبر سے آگاہ کروں گا. اس ہفتے خبر آئی، اور وہ خبر یہ تھی کہ سندھ گورنمنٹ یہ سوچ رہی ہے کہ جیسے وفاق کے اندر ایک ادارہ ہے NCCI، نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن، جو کہ پہلے ایف آئی اے کے پاس اس کا جو تھا سارا مرحلہ تھا، یہ اس کی ونگ تھی، اس کو الگ سے کیا گیا. تو سندھ گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ وہ پروونس کے اندر بھی اس کا ادارہ بنایا جائے. بہانہ یہ کیا کر رہے ہیں سندھ گورنمنٹ والے مبینہ طور پر کہ اس کے ذریعے سے جو آن لائن ہیرسمنٹ ہوتی ہے، جو سائبر کرائمز ہوتے ہیں، اس کا تدارک ہو. سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے یہ تو وفاق کا ادارہ ہے، وفاق تو اس پہ کام کر رہا ہے، تو سندھ گورنمنٹ کو اس کی اشد ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ پھر ایک اور آئی بھی ہے، الزام یہ لگ رہا ہے کہ پچھلے ہفتے جو بہت کرٹیسزم آئی ہے، تنقید آئی ہے، خاص طور پر اس بچے کی انتقال کے بعد جو وہ مین ہول میں گرا، اور پیپلز پارٹی پر، ان کی گورنمنٹ پہ اور لوکل گورنمنٹ پہ بہت تنقید ہوئی ہے. تو بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈسیڈنٹس کو یا جو اختلاف رائے رکھتے ہیں ان کو پیکا کے قانون کے ذریعے سے ان کی شاید زبان بندی کی جائے. ہم کبھی بھی فیک نیوز کے حمایتی نہیں تھے اور نہ ہوں گے. ہم ہمیشہ آپ کے سامنے فیکچوئل بات لے کے آئیں گے، اور فیکچوئل بات اگر اس سے کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ کرتے رہیے، تکلیف اٹھاتے رہیے، لیکن ہم جو ہیں حق کا نعرہ بلند کرتے رہیں گے. تزمین جاوید کو خبر سے تجزیے تک سے اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.